आदाब दोस्तों, मेरे साथ है आज शरीफ बुखारी साहब जो कि प्रेसिडेंट है पहाड़ी कल्चरल वेलफेयर फोरम अनंतनाग के। शरीफ साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। स्टार्ट में पूछना चाहूँगा कि क्या ज़रूरत पड़ी जहाँ पर आज इन ऑर्गेनाइजेशनों की, इन कमेटियों की भरमार है पूरे जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे सियासी उथल पुथल है, जहाँ पे सियासत गरमाई जाती है, ये कमेटियाँ, ये पार्टियाँ, ये क्या कहते हैं, ये फॉर्म्स बना बना के आपको क्या ज़रूरत पड़ी आज ये बनाने की? बिलाल साहब, सबसे मेरी तरफ से 10 स्टेट लाइन के सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ हमारे पास आए हमारे ख्यालात जानने के लिए। तो जैसा आपने कहा कि इस पहाड़ी कल्चरल वेलफेयर फोरम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी आपको, आन पड़ी। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। वो ये है कि हमारी जो पहाड़ी कल्चरल वेलफेयर फोरम आज की नहीं बनी हुई है, ये 1969 से बनी हुई है। 1989 में एक गवर्नमेंट ने इसका एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया हुआ है, पहाड़ी सुपी की, वो 89 में बना हुआ है। और तब से हम ये फोरम चला आ रहा है। इसी की फोरम की वजह से जो हमारे लीडर हजरात थे, जो उन्हीं की मेहरबानी की वजह है कि हमें आज जो 4% आपको पता होगा पहाड़ी बच्चों के लिए रिजर्वेशन मिली है जॉब्स में, तो इंस्टीट्यूशंस में वगैरह, तो ये उन्हीं की मेहरबानी है। लेकिन क्या था कि कुछ अरसे से 2-3 साल पहले से ये हमारा जो थोड़ी वैली के हालात भी ख़राब थे, पर्टिकुलरली ये पिछले साल से 5 अगस्त से, तो ये हमारी जो फोरम थी ये काम नहीं कर रही थी कहीं भी, इसको डिज़ाल्व किया गया था। तो जब ये 4% का रिजर्वेशन हुआ, इसके साथ हमारे बच्चों को जब वज़ाइफ मिलते थे तो उसमें से वो उनकी आइडेंटिफिकेशन की एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो जिसकी वजह से हमारे पहाड़ी लोग परेशान थे कि कौन आइडेंटिफाई। तहसीलदार साहबों के पास जाते थे, वो भी मतलब कोऑपरेट तो कर रहे थे, लेकिन उनको भी कन्फ्यूजन थे दिमाग में कि कौन है जी पहाड़ी, ये बट भी हैं, इसमें काफ़ी एथनिक क्लासेस हैं काफ़ी, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। तो इसके वास्ते फिर हमने क्या किया काम कि हमने फिर एक हंगामी एक मीटिंग बुलाई, अपने जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के जो थे, जो पहले मेंबर हजरात थे उनको भी बुलाया, और जो भी आना चाहता था हमने कहा कि हम क्यों ना हम एक अडहॉक कमेटी बनाए डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लिए, ताकि कि जो हमारे इमीडिएट जो हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं इनको एड्रेस किया जाए। तो फिर आज से पहले 6 महीने ये जो अडहॉक कमेटी, इसको हमने तश्कील दिया गया। बुखारी साहब, क्या ये फोरम जो है, क्या ये इसी रिजर्वेशन वाले काम पे कि बच्चों को रिजर्वेशन दिलानी है, सर्टिफिकेट दिलानी है, या बच्चों को कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट्स तहसील ऑफिस में काम है, या क्या ये सिर्फ इन कामों पे, मतलब इन कामों के लिए बनी है, या कुछ और मकसद है, और मकसद भी है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, पहाड़ी लोगों को खाली ये मसाइल 2-4 नहीं है, 100 मसाइल और है। जी आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ। ये जो मसाइल जो है, हमारे मसाइल ये इतना नहीं है, हमारा मंजिल इतना ही नहीं था, हमारा मंजिल इससे कहीं ज़्यादा है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कौम को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिले, और हमारे बच्चों को जैसे कि नीट है ना, नीट वगैरह के लेवल के एग्ज़ाम, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में भी हमें रिजर्वेशन जो अभी नहीं मिल रही है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम गवर्नर के एडवाइज़र साहब फारूक साहब से मिले, हमने वहाँ चार्टर्ड ऑफ डिमांड भी पेश किया हुआ है, उसके लिए हम आगे भी कोशिश करेंगे। तो हमारा मकसद इतना ही नहीं है कि बस यही कि सिर्फ सर्टिफिकेट का, अब अर्जेंट जो नीड हमारी इस वक्त आना पड़ी थी वो इसलिए थी, और उसका हमारा एक और कमेटी बनाने का एक और मकसद था हमारा कि हम ये जो वन मैन शो था यहाँ, इसको ख़त्म करना चाहते थे। जो मतलब जो इसको पॉलिटिकल, जो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके और अपने पॉलिटिकल गेन्स हासिल करना चाहते थे, उसको ख़त्म करना चाहते थे। हमने कहा कि हमारा ये जो अडहॉक कमेटी बनेगी, उसका सबसे पहला काम होगा कि हम डेमोक्रेटिकली हर एक तहसील में अपना रिप्रेजेंटेटिव जो आवाम चुने जिसको, उसी कड़ी के तहत हमने तहसील लारनू का भी इलेक्शन करवाया, वहाँ भी बाज़ाब्ता, तो कोकरनाग के भी करवाए। जी। आपको नहीं लगता कि हर वक्त जी ऐसी ही कमेटियां तश्कील दी गई, ऐसे ही फॉर्म्स बने,
لیکن بعد میں پتا چلا کہ کسی سیاسی پارٹی کے وہ نہیں میں کہنا نہیں چاہوں گا. جی بلال صاحب کیا یہ فارم بھی جو ہے کسی سیاسی پارٹی نہیں کے اندر ہے یا اس نہیں کا کوئی سیاسی منشور ہے؟ نہیں، میں آپ سے اس بات پہ ڈیفر کرتا ہوں کہ ایسے آج تک ہماری یہ جب سے فورم بنا ہے ہمارا ڈسٹرکٹ اننت ناگ ایسے بیلٹ کے ذریعے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ چنا گیا ہو کسی کو. جس طریقے سے ہم تھرو بیلٹ الیکشن کروا رہے ہیں، ہم لوگوں کو بلا کے ان کو تھرو ڈیموکریٹیکلی ہم اپنا نمائندہ چننے کا موقع ایسے نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے خود بنتے تھے، ہے نا. اپنے گھر میں بیٹھا کہیں تو میں جی پریزیڈنٹ ہوں، میں جی فلانا ہوں. یہ پہلی بار ہو رہا کہ ہم اس کو اس کو ہم ڈیموکریٹیکلی کر رہے ہیں. باقی ہاں اس کو ہم بیلٹ ہم ووٹ کے ذریعے ہم جتنے بھی آدمی جمع ہوتے ہیں ان کو ہم ووٹ دینے کا حق دیتے ہیں، پھر کاؤنٹنگ کرتے ہیں. ہمارا جو ڈسٹرکٹ باڈی کے آبزروری جاتے ہیں، تو میں بھی جاتا ہوں، جو بھی ہمارا اویلیبل وہ جا کے باضابطہ ہم کنڈکٹ کرتے ہیں اور ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ جی ہمارا اس ڈسٹرکٹ اس تحصیل کا یہ پریزیڈنٹ ہے. تو رہا اب یہ ہے کہ ہماری جو فورم ہے یہ اس کا پولیٹیکل ایفیلیشن تو نہیں ہے. یہ جو فورم ہے یہ بالکل نان پولیٹیکل ہے. میں تو اس کو کہتا ہوں نان پارٹی پلیٹ فارم ہے. ہم اس پلیٹ فارم سے کسی بھی پارٹی کو پروموٹ نہیں کریں گے اور نہ کرنا چاہتے، نہ کبھی کسی. کیا یہ فارم صرف ڈسٹرکٹ اننت ناگ کے لیے ابھی جو ہے اسپیسیفک ہے یا پورے کشمیر ویلی یا جموں کشمیر؟ جی یہ انیشیٹ ہم نے ڈسٹرکٹ اننت ناگ سے کیا ہوا ہے. پلوامہ میں کبھی ایسے ہی ہوگا، ہر ڈسٹرکٹ میں ایسے ہی یہ ہم کر کے تو ہم گراس روٹ لیول سے لوگوں کو ہم جو لوگوں کی واقعی نمائندگی کریں گے، آنیسٹ ہوں گے. ایسے نہ ہو کہ مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں مطلب بیوقوف بنایا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو، وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول سے کوئی بنے لیڈر، اس کو جا کے آگے ہم اپنا اوپر بنائیں. کوئی ڈسٹرکٹ کا ساؤتھ کشمیر کا بنے گا یا پھر یا اسٹیٹ لیول کا بنے گا. یہ ہمارا مقصد ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ڈسٹرکٹ اننت ناگ کا ہے یہ انیشیٹ. جی چاہوں گا ماضی گواہ ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے فارمز جب بھی بنے انہوں نے اس قوم کو سیڑھی بنا کے خود اونچائیاں چڑھی ہے، لیکن یہ قوم وہاں کی وہاں رہ گئی. جی کیا اب کی بار وہی وہ توقع نہیں رہے، یا اب کی بار آپ عوام کی خواہشات پہ یا اس قوم کی خواہشات پہ کھڑے اتریں گے؟ جی بلال صاحب، یہ جو آپ کا کہنا ہے یہ سوال میں پچھلے 6 مہینے سے لوگوں کو جواب دیتا آ رہا ہوں، اور یہ سچ ہے. آپ کا میں اس بات کا سیکنڈ کر رہا ہوں کہ لوگوں نے واقعی یوز کیا ہمارا پلیٹ فارم، اور پلیٹ فارم یوز کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے اور پھر کسی پرٹیکولر پارٹی کو وہاں پروموٹ کیا گیا ہے، جس کے لیے مجھے کافی مطلب برا بلا بھی سننا پڑا. اور اب بھی میرے لوگ جو ہیں ہمارے پہاڑی غریب آدمی ہیں، ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں بھائی آؤ کوئی کمیٹی بناتے ہیں، وہ پہلے یہی بات کہتے ہیں کہ آپ نے ہم کو یوز کیا آج تک، تو لہٰذا اس سے آگے ہم یوز ہونے والے. اور یہاں تک کہ اب وہ آپ سے مطلب دل برداشتہ ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کوئی پارٹی یہ بنانے کمیٹی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کا کہنا درست ہے. لوگوں نے ہمیں بیوقوف بنایا ہے ہمارا پلیٹ فارم یوز کر کے اور اپنے مفادات حاصل کیے ہیں. لیکن میرا جب پرسنل میرا ہے کہ انشاءاللہ الرحمن یہ جو بھی پریکٹس جو پیچھے ماضی میں ہوئی ہے ان کو دہرانے نہیں دیا جائے گا. اور ان کو ہم چن کر ان کو ہم لوگوں کے سامنے لائیں گے جنہوں نے بھی آج تک یہ غلط کیا ہے، جنہوں نے بھی لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے، جنہوں نے بھی لوگوں سے رشوت لی ہے اور جو رشوت لے کے لوگوں کا کام کرتے تھے. آج بھی لوگ ایسے ہمارے پارٹی میں بھی ہیں یا ہمارے فورم میں بھی کچھ ایسے آدمی ہیں جن کو ہم نکالیں گے انشاءاللہ الرحمن. لیکن ان کو وہ بڑا برا لگ رہا ہے کہ ہمارے وہ کچھ ایسے غلط حربے بھی استعمال کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ہمارے اس کو وہ DDC کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. لیکن ان کا وہ پرسنل جو ہے نا وہ گرج ہے، وہ اس گرج کی بنا پر ہمیں اس وقت وہ کہ یہ جو پروسیس چل پڑا اس سے ہم الگ ہو رہے ہیں. وہ جب ہار رہے ہیں تو وہ اب یہ چیزیں جو ہے جو آپ کا کہنا صحیح. آپ نے اسٹارٹ میں جب مسئلہ اٹھایا تھا ریزرویشن کا یا DC آفس یا تحصیل آفس میں کسی مسئلے کو ریڈریس کرنے کا مسئلہ آپ نے اٹھایا تھا کہ فارم مدد کر لیتا ہے. لیکن جہاں پہ میں نے کچھ ایریاز وزٹ کیے ہیں، ٹرائبل ایریاز اننت ناگ میں بہت سارے ہیں، یا جس ایریا میں ابھی ہوں، تو باقی جو ڈیولپمنٹ والے مدعے ہیں، چاہے وہ سڑکوں کا مدعا ہو، پانی کا مدعا ہو، بجلی کا مدعا ہو، وہ وہی ہے. آپ کی بات میں سمجھ گیا. یہ آپ جو 100% 110% آپ صحیح بول رہے ہیں. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارا صرف یہی ہے سرٹیفکیٹ تک ہے، محدود ہے. ہم نے پچھلی دفعہ
یہ گورنر صاحب کے جو مشیر ہیں فاروق خان صاحب اس کو ہم ملے تو اس میں ہم نے چارٹرڈ آف ڈیمانڈ میں ایک یہ بھی رکھا ہے جیسے آپ جب گجر بکروال کو جب ٹرائبل پلان دے رہے ہو ہمیں بھی پہاڑی سب پلان دیا جائے ہے نا. تو ہمارے ڈیولپمنٹ یہ آپ دیکھیں گے جہاں میں بیٹھا ہوں آج کل تو یہ دیکھو نا یہ ایسی 1947 کی جیسی شکل یہاں دکھا رہا ہے. یہاں کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوا ہے, وہی کہہ رہا ہوں. کوئی ڈیولپمنٹ, کوئی پل نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. یہ پار جو آپ دیکھ بھی سکتے ہو یہ جو جا رہا ہے یہ اس کو 1000 دفعہ ہم نے کیا کہ یہ پل دے دو جی, اس کو ہم نے سینکشن بھی کرا کے لایا, لیکن ایگزیکٹو انجینئر کی لیول پہ آ کے یہ کام رک جاتے ہیں. اور یہی کہ یہاں یہ پہاڑی ہیں. غاری صاحب آخر پہ جاننا چاہوں گا کیسا اب یہ فارم بنا, ہم بھی امید کرتے ہیں, توقع کرتے ہیں کہ یہ عوام کی امیدوں پہ کھڑا اترے. کیسا رسپانس ہے ابھی تک عوام کا اس فورم کے ریلیٹڈ؟ جی کافی محنت کرنی پڑتی ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے. ایک جو وہ ڈارک ٹنل میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ, جن کو لوگوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے, ان کو وہاں سے نکالنا بڑا مشکل ہے, ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. لیکن انشاءاللہ الرحمن جو سچ ہے نا, سچ جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے, سچ سامنے آئے گا انشاءاللہ. لوگ ہمارے کوآپریٹ کر رہے ہیں, اس وقت آ رہے ہیں. ہم نے تحصیل اننت ناگ میں الیکشن کروائے, تحصیل کوکرناگ کے الیکشن کا اس یاد میں ایک سوال جوڑنا چاہتا ہوں, ایڈمنسٹریشن کا کیسا تعاون ہے, کتنا کوآپریٹ کر رہی ہے ایڈمنسٹریشن؟ ایڈمنسٹریشن جہاں تک ہمارے ڈی سی صاحب ہیں بہت کوآپریٹیو ہیں, بہت کوآپریٹیو ہے. پچھلی دفعہ ہم گئے تھے, ہمارے جو پرابلمز تھے یہاں ہم نے اس کے سامنے رکھے. اس نے پرسنلی ایک آرڈر نکالا کہ اس وقت چونکہ یوٹیوب ہے, ابھی جو وہ اسٹیٹ بورڈ ایڈوائزری تھی وہ نہیں ہے, ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے, تو اس نے ایک آرڈر نکالا کہ جو ایکس بورڈ ممبر ہیں, ایکس ایم ایل سیز ہیں, ایکس ایم ایل ایز ہیں, وہ بھی ہمارے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اس کا ایک آرڈر دیا ہم نے, ہر تحصیلدار کو وہ ہینڈ اوور کیا. وہ پرابلم تھی وہ حل ہوگی. ڈی سی اننت ناگ کا ہم شکر گزار ہیں. باقی تحصیلدار صاحبان تھے ان کو پہلے تھوڑا سا کنفیوژن تھا, وہ دور ہو گیا ہے. اب مطلب سب ہو رہا ہے, سب جگہ ایشویں جو سرٹیفکیٹس ہیں ایشو ہو رہی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ سرٹیفکیٹ نہیں, اب ہو گیا ہے ہر ایک جگہ اب کام چل رہا ہے. صرف ہمارا کوکرناگ لارنو میں تحصیلدار صاحب ہے, وہ بہت کوآپریٹیو ہیں, لیکن تھوڑے اوور برڈن ہیں. اس کے دو تحصیل ہیں تو وہ اوور برڈن ہے. اوپر سے وہاں جو پہاڑی بچوں کی وہ تھوڑی تعداد زیادہ ہے, وہ کام بھی ان کو دیا گیا ہے, جو کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی کرے. میں نہیں کہتا وہ نہ کرے, لیکن وہ اوور برڈن ہے. اس نے وہ کہا کہ میں کیسے دیکھوں, اس نے معذرت کہا کہ 1000 آدمی یہ ہے اور 1000 ہوا 2000 آدمی کا ویریفیکیشن میرے لیے اتنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے. پھر ڈی سی صاحب نے اس کو کہا کہ آپ اپنے ریسورسز یوٹیلائز کیجیے, اور جہاں تک ہماری ضرورت ہوگی تو ہم بھی آپ کو اس میں کہا, اور ہم بھی ساتھ ساتھ جا کے, اور جہاں اس کو ضرورت پڑتی ہے, لیکن ہے وہ اوور برڈن, وہ تو ماننے والی بات ہے. غاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے, اور جیسا آپ ڈیٹیل جو آپ نے سامنے رکھی کہ مسئلے مسائلوں کی اور کیسے یہ فارم کام کرے گا وہاں میں, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. لیکن آخر پہ یہ بات بہت ضروری ہے کیونکہ شک و شبہات رہتے ہیں. میں کنکلوڈ کرنے والا تھا لیکن یہ ضروری ہے پوچھنا. مجھے آپ سے سننا, آپ کا سیاسی نظریہ کیا ہے؟ دیکھو جی, جب انسان پیدا ہوا, کوئی بھی تھیوری لے لو, آپ اسلامک تھیوری لے لو یا کوئی بھی تھیوری لے لو یا سائنٹیفک تھیوری, جب دنیا میں انسان پیدا ہوا تو اس نے جب وہ فوڈ گیدرنگ سے ہنٹنگ سٹیج تک پہنچا, پھر کلان سٹیج آیا, پھر ٹرائبل سٹیج آیا, پھر فیوڈل سٹیج آیا, پھر نیشن سٹیج آیا. یہ سفر آدمی نے طے کیسا کیا؟ اور ہماری حدیث پاک بھی ہے کہ جب 3 آدمی راستے جا رہے ہوں تو ایک آدمی کو آپ اپنا امیر مقرر کر دو. یہ صحیح ہے نا؟ اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے جی میں پولیٹیکل نہیں ہوں, وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ بول رہا ہے, چاہے کوئی بھی پولیٹیکل ایفیلیشن ہوگی. اگر آپ پولیٹیکل نہیں, مجھے ڈائریکٹ جاننا ہے کیونکہ ہمارے پاس بھی ٹائم, مجھے آپ کا سیاسی. میرا بھی ایک سیاسی نظریہ ہے. میں نیچر مینکائنڈ فرینڈلی گلوبل پارٹی ہے جس کے ہمارے چیئرمین اپنے بابو سنگھ جی ہے. میں اس پارٹی کے جو مطلب ان کا جو روڈ میپ ہے, جو پرٹیکولرلی کشمیر کے لیے جو روڈ میپ وہ دے رہے ہیں, اس سے میں کافی متاثر ہوں. ویسے میں کسی کے باقی اور کسی سے ایفیلیٹڈ نہیں ہوں. البتہ میرا جو ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ جب میں نے پڑھی اور وہ مجھے پسند آئی, اس میں یہ لیا کہ ون ون پوزیشن ہے. تینوں جو ہم کہتے ہیں کشمیر کا ایشو بائی لیٹرل ہے نا, ہر جگہ یہ کہتے ہیں بائی لیٹرل نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹرائی لیٹرل ہے.
तो ट्राइलेटरल में ये है कि विन विन पोजीशन हो जाइए। हम ये नहीं कहते कि किसी एक आदमी को एक साइड करके हम थोप सकते हैं। हम आज़ाद कश्मीर को वहाँ से छीन कर ज़बरदस्त फोर्स की बिना पर अपने साथ मिला नहीं सकते, ना वो हम हमारे कश्मीर को वहाँ मिला सकते हैं। इसमें यह है उनका जो आइडियोलॉजी है वो विन विन पोजीशन है। पाकिस्तान भी अपनी जगह ठीक है, वो भी विन विन पोजीशन में रहे, हिंदुस्तान भी विन विन पोजीशन में रहे। हमारा कश्मीर में ये कश्मीरी भी ये को ना लगे कि मैं हार गया जी, मेरी कुर्बानी रहेगी। वो थोड़ा तफसीलें हैं, वो कहीं अलग भी आप पूछ सकते, तो इंशाल्लाह उस पर मैं बात फिलहाल रखूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कोशिश करेंगे कि आगे भी कभी मौका मिले और आपसे हम डिटेल बात करें। फिलहाल अभी के लिए शुक्रिया। तो हमारे साथ थे पहाड़ी कल्चरल वेलफेयर फोरम के प्रेसिडेंट शरीफ बुखारी साहब, जिनसे हमने डिटेल गुफ्तगू की, और कोशिश करेंगे कि आगे कोई और मसला मसाइल हो तो इनके साथ ज़रूर बात करेंगे। फ़िलहाल कैमरामैन सुहेल के साथ मैं सईद बिलाल, आदाब।